بسم الله الرحمن الرحيم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين ثم آمين. So a few things which are important to revise, particularly ये वाला जो हिस्सा है ना आयत 13 और 14 का, क्योंकि ये समझे कोर पार्ट है आपकी इस सूरा का, सूरत अश-शूरा का। इसमें दो वर्ड्स यूज हुए हैं, शरा अलकुम जहां आता है और उसके बाद जहां अद्दीन आता है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस पे बेस है जो आगे आयात आ रही है, और आपको पता है कि सारा कनेक्शन होती है आयात में आपस में। अल्लाह ताला अपनी तारीफ बयान करते हैं, जहां से हमारा रुकू शुरू हुआ है वहां इख्तिलाफ की बात हुई है। मिन शय्यन से हमें पता चला किसी तरह का भी इख्तिलाफ, फिर रिस्क की बात हुई, अज़वाज की बात हुई, आसमान और जमीन की तख्लीक की बात हुई आसमान और जमीन की कुंजियां आयत नंबर 12 में हमने देखा, और रिस्क के वेरियस फॉर्म्स हमने देखे। शरा अलकुम जहां पे आता है ना, क्योंकि इसका रूट शीन रा आइन है, ऐसे ना हो कि हमारा जहन शरीयत की तरफ जा रहा हो, बिकॉज वी आर सो प्रोग्राम्ड एंड दिस वर्ड शरिया हैज बीन स्पोकन ऑफ सो मच, एंड उसके अल्लाह ताला का जो एक फैसला है और एक तरीका है वही शरीयत है। लेकिन जिस तरह से अल्लाह ताला ने डूज और डोंट्स बताए, बट जहन में एक ही बात रखिए कि ये मक्की सूरा है। इस वक्त तक बहुत ज्यादा शरीयत के डूज एंड डोंट्स, मसलन अल बकरा मदनी सूरा है, अल हुजरात मदनी सूरा है, तो जो हमें अहकामात बहुत मिलते हैं ना डूज एंड डोंट्स वाले, वो ज्यादा हमें मदनी सूरतों में मिल रहे हैं। तो फिर यहाँ पर शरअ लकुम अगर अल्लाह ताला कह रहे हैं, उसका क्या है, उसके ट्रांसलेशन में खुद को थोड़ा सा रिकंडीशन करना पड़ता है, अनलर्न करके रीलर्न करना पड़ता है कि यहाँ पर शरअ से मुराद है, जब आप ट्रांसलेशन भी करेंगे, अगर मसलन उर्दू में आप करेंगे, यहाँ पर इसके मायने होंगे बयान कर देना, वाजे कर देना। तो अल्लाह ताला यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को, और या दीन में से अल्लाह ताला ने वाजे कर दिया, अल्लाह हैज मेड इट क्लियर। तो यहाँ ऑर्डेन्ड आप या अपॉइंटेड अगर ट्रांसलेशन करोगे तो आपके जहन में आएगा कि ये शरीयत ही की तरफ जा रहा है, जबकि अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए वाजे कर दिया है, अल्लाह हैज मेड क्लियर फॉर यू, I think you should jot down, those who do tarjuma in English, you should jot that down, because यहाँ पे वरना आपकी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ शरीयत की तरफ जाएगी। और अद्दीन की जरूर बात की गई थी, यहाँ पर तफसीर की रोशनी में अद्दीन से मुराद होगा तौहीद, बिकॉज अगेन मक्की सूरा, कमांडमेंट्स नॉट येट अराइव्ड। तो आज मैं आपको जो हमारा ट्रांसलेशन का सेक्शन था, सेगमेंट था, उसमें मैं यही बताना चाह रही थी कि कई दफा आपकी जो ट्रांसलेशन लिखी हुई होती है, जब हम तफसीर की रोशनी में देखते हैं तो लफ्जी तर्जुमा वो गलत नहीं है एज सच, हाउएवर maybe that is taking you towards a meaning which is slightly different. Okay, so try to put tafsir alongside, because होता है कि लफ्ज मसलन शरआ का जो रूट है या अद्दीन है, अद्दीन का लफ्ज कुरान में कई मायने में इस्तेमाल हुआ है। मसलन अलहम शरीफ में सूरतुल फातिहा में हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं मालिकी यौमिद्दीन, ठीक है। अब यौमिद्दीन वहां जजा सजा के दिन के मायने में आया है, किसी जगह लाइक द डे ऑफ अकाउंटेबिलिटी, किसी जगह अद्दीन आया है द डूज एंड डोंट्स, ठीक है, काइंड ऑफ सिमिलर टू अशरिया। यहाँ पर तौहीद के मायने में है, because Allah Ta'ala is saying whatever Allah Subhanahu wa Ta'ala had enjoined to Nuh, Musa, Isa,
and Ibrahim and then Nabi صلی اللہ علیہ وسلم of course is being addressed. ٹھیک ہے، تو یہاں پر معنی ہے کہ جو دین کی بیسکس ہے نا وہ سیم ہے، وہ الدین ہے یہاں پر. یہاں پر ڈیٹیل حرام حلال کے حوالے یا شریعت کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی، تو لفظ شرع کے روٹ سے کنفیوز ہو کے شریعت پہ نہیں جائیے گا. ہاں ہم نے آگے شریعت کی بات کی تھی جب ہم ایکسپلینیشن پہ آئے تھے، اور ہم نے وہاں یہ بات کی تھی کہ آل پروفٹس آف اللہ ان کو بیسک جو دین دیا گیا وہ سیم تھا، لیکن اس میں ان کی شریعتیں الگ تھیں. بٹ وہ ایکسپلینیشن میں ہے، جہاں لفظ شرع ہے وہاں شریعت کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا سمجھ لیں. تفرقے کی بات ہوئی ہے نا، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، تو اور پھر آگے وَمَا تَفَرَّقُوا بھی آیا ہے آیا نمبر 13 and 14 میں، یہ دو دفعہ یہ والا روٹ استعمال ہوا ہے. سو فرق کیا ہوتا ہے جب کسی چیز میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی ڈویژنز آنا شروع ہو جاتی ہیں. اٹ واز امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ دو طریقے سے تفرقہ ہوتا ہے، یا دو بیسک ریزنز ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا. ایک تو یہ ہے کہ کئی دفعہ لوگ تفرقہ اس لیے کرتے ہیں بیکاز انہیں علم نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دین کا انہیں ریالٹی نہیں پتا، احکامات نہیں پتا. سو دیٹ از وائی دے اینڈ اپ سیئنگ تھنگس جو کہ دین میں ڈویژنز کاز کرتا ہے. تو کئی دفعہ جو تفرقہ آتا ہے یہاں فرقہ واریت کے معنی میں نہیں ہے، یعنی دین کی انڈرسٹینڈنگ میں ڈفرینسز آ رہے ہیں. پلیز انڈرسٹینڈ، سورۃ الشورى جو ہے اس میں ہے مکی سورہ، آپ ایزی ٹرانسلیشن کر لیں گے، رننگ ترجمہ کر لیں گے. آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس پرٹیکولر آیت میں اس لفظ کا مطلب کیا ہے. مین جو الفاظ ہیں نا وہ سمجھ لیں. تو تفرقو جو کہا گیا ہے وہ بھی یہاں پہ کہا گیا ہے کہ دین میں ڈفرینسز، یعنی توحید کے بجائے دوسری طرف جانا، یا مے بی اور طریقے کے تفرقے بھی ہیں. اس کا ایک ریزن اگنورنس ہو سکتا ہے، لا علمی ہے، وہ شرک کی طرف لے جانے والی چیز ہے. دوسرا جس کا خاص طور پر یہاں بات کی گئی ہے آیا نمبر 14 میں، ایک تو منع کیا گیا تھا کہ تم فرقہ واریت مت کرو، تم توحید کے راستے سے نہ ہٹو. دوسری طرح کا تفرقہ یہ ہوتا ہے that they know، اور یہ زیادہ سیریس مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، آیا نمبر 14 میں کیا ہے؟ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. آفٹر نالج ہیڈ کم، پھر بھی انہوں نے ایکچوئل جو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا اس سے ہٹے. اس کا ریزن جیلسی بھی ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جلتے تھے، یہ بات ہم نے پچھلی دفعہ بھی کی تھی، بغی کی وجہ سے. اور اگر ایک دل میں بغی ہے نا اس میں ہدایت نہیں آ سکتی. دین میں جو اختلافات ہیں نا وہ ختم نہیں ہوتے جب تک بغی نہ ختم ہو. اچھا، بغی کا یوزلی ریزن کیا ہوتا ہے اس ریبیلین کا؟ اپنا سٹیٹس اوپر کرنا، میں دوسرے سے نیچے نہیں ہوں، یہ والی جو کیفیت ہوتی. ٹو سرو دین ایون سم ٹائمز، جو کہ یہود کے علماء کا تھا، بٹ فار ونز اون سیلفش نیڈس، ٹو اپلفٹ ونز اون اسکالر، ونز اون پارٹی، ونز اون سیکٹ. یہ عقیم الدین کی جو روح ہے نا اس کے خلاف ہے، یہ اس مزاج کے خلاف ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا. یہی چیز پھر دوسری طرح کے فرقے کے ریزن کی طرف جاتی ہے کہ جب لوگ دین کو چینج کر دیتے ہیں اپنی مرضی کی وجہ سے، یا حق کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو وہ لوگوں کو ایسی چیزیں بتاتے ہیں جس سے لوگ نالج سے دور ہٹ جاتے ہیں. اسی لیے دعویٰ جو ہونا چاہیے وہ اس چیز پہ بیسڈ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اللہ کے کلام سے کنیکٹ کریں. آپ ایک ذریعہ ہوتے ہیں اگر آپ دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن بیسکلی اللہ سے. جیسے کئی لوگ کہتے ہیں چھوٹے بچے ہیں، ہاؤ ٹو اللہ کا پیار ان کو کیسے دیں. کچھ کے بچے چھوٹے ہیں، کچھ کے گرینڈ چلڈرن ہیں، ان میں اللہ کی محبت ڈالیں، خود ہی دیٹ ول کم بیک ایٹ سم اسٹیج. کہانیاں انہیں سنائیں، کہانیوں کے فارم میں سنائیں، محبت، قرب. جو پچھلے اہل کتاب تھے ان کا سلسلہ کیسے چلا ہے؟ نبی آئے، وہ انجیل تورات مثلا لے کے آئے، ان کے بعد جو جنریشن تھی، ان کے ساتھ جو جنریشن تھی، پھر ان کے بعد جو جنریشن تھی جنہیں تابعین کہا جاتا ہے، پیچھے آنے والے، انہوں نے اس میسج کو پروٹیکٹ نہیں اس طرح سے کیا. بیسکلی لا علمی پھیلتی گئی، یا یہ ہے کہ ان کتابوں میں ایڈیشن سبٹریکشنز ہوں، اور وہ ساری چیز جانتے بوجھتے بھی کی گئی. تو یہاں پر دو طرح کے ریزنز تفرقے کے ہیں، ایک یہ کہ علم ہے، ایک یہ ہے کہ علم نہیں ہے لا علمی کی وجہ سے. ٹھیک ہے.
It is differing in matters of Tawheed. So at this stage, it's very basic. See, 13 is talking about the prophets of Allah. اور prophets of Allah کی basic جو ایک چیز تھی وہ یہ تھا کہ اللہ ایک ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ اس میں ڈفر کر رہے ہو. It's not about sects here. دو ہی گروپس ہیں نا, ایک جو لا علمی کے باوجود بول رہے ہیں, ایک جو علم ہونے کے باوجود غلط بات کر رہے ہیں. دونوں پرابلم ہے نا. آپ جو کہہ رہی ہیں وہ بھی صحیح ہے, اور یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بتایا گیا ہے کہ جن کے پاس علم نہیں بھی ہوگا وہ ایکسپلین کرنا, وچ از وائی بہت ضروری ہے کہ مثلاً کوئی ڈیفینیشن دی جائے, کوئی ایکسپلینیشن دی جائے, اس کو حدیث سے کنیکٹ کریں, جس اسکالر کی تفسیر ہے اس کے حوالے سے بتائیں کہ جی ابن کثیر استعمال ہو. دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. لیکن چنے جانے کے لیے انابت بہت ضروری ہے, بار بار اللہ کی طرف رجوع بہت ضروری ہے. جو رجوع کرتا ہے وہ چنا جاتا ہے. یہ جو لفظ ہے عقیدہ, اس کے بھی ہم روٹ سے ضرور ریفلیکٹ کریں کہ کہاں سے لفظ عقیدہ نکلا ہے. کئی دفعہ جو عقیدت یا ریورنس ہے کسی بھی ذات سے, ہستی سے, وہ عقیدے میں گڑبڑ کا سبب بن جاتی ہے. دین کا ایک حصہ لے لینا, ایک چھوڑ دینا, یا غلوف کرنا, which is exactly ایکسٹریم پہ کسی کو لے جانا. رب سے کیوں نہ ہم اس طرح کریں کہ یا ربی عافیت کے ساتھ, آپ کی دی ہوئی نعمتوں کے زوال کے بغیر, یا ربی مجھے اپنے کام کے لیے چن لیں, اپنی رضا کے لیے چن لیں. ہم جو ہیلنگ کی بھی بات کرتے ہیں نا بہت ساری, یقین کریں دین کی خدمت سے بھی بہت ہیلنگ ہوتی. اس سورہ کا ایک سینٹرل جو تھیم ہے نا وہ دعویٰ ہے, اور دعویٰ میں آپ کی اپنی منجھائی, صفائی, بہت ساری چیزوں کے جواب, کچھ چیزوں کے جواب بھی ٹائم ہی ملتے ہیں. یہ توفیق بھی کہ ہم پلٹیں رب کی طرف, یہ بھی اس کی طرف سے. It is so amazing if you think about it کہ جو ولا حول ولا قوت الا باللہ میں ایکچولی کہا کیا کہ ہمارے تو بس میں کچھ بھی نہیں. سو ایکچولی if you keep dissecting it, آپ ڈی کوڈ کریں ساری چیز کو, کہ ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نا ہمیں حدیث میں مثلاً بتایا گیا ہے کہ درود شریف پڑھنے سے 10 گناہ چھٹتے ہیں, 10 رحمتیں آتی ہیں, 10 بلائیں ٹلتی ہیں. درود کی توفیق کس نے دی؟ درود سکھایا کس نے؟ دل میں کس نے ڈالا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ ہم کمزور ناچیز بندے, ہم کسی لائق ہیں کہ دیکھو میں درود پڑھ رہی ہوں. ہم کہتے ہیں الحمدللہ دیکھو میں نے تو چاشت کی نفلیں باندھ لی ہیں. وہی فاطر السماوات ہے, اوریجنل جو ہے نا سورس آف آل گڈ, بیدک الخیر, ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم تو بس جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے اس میں سبحان اللہ ہم تک پہنچ جاتا ہے. اس پہ بھی جب رب ہم تک پہنچا دے پھر بھی بندہ نہ مانے, عمل نہ کرے, پڑھنے کی کوشش نہ کرے, ایٹ لیسٹ اسٹرگل نہ کرے انابت کی, تو پھر وہاں ہماری خطا ہے. خطا ہماری ہے, جو بھی اچھا آ رہا ہے اس میں ہماری کوئی ہم توپ چیز نہیں ہے, یہ ہمیں سمجھ لینا ہے. یہ حدیث ہے جی صحیح بخاری کی, جس میں حضرت نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, both legal and illegal things are obvious. حلال اور حرام چیزیں بڑی واضح ہیں, ٹھیک ہے. And in between them are suspicious, doubtful matters. وہ جو ہم گرے ایریا کی بات کرتے رہتے ہیں نا, ان کے بیچ میں کچھ ایسی جگہ ہے جس میں ڈاؤٹ ہے, شک ہے. So whoever forsakes these doubtful things, lest he may commit a sin, will definitely avoid what is clearly illegal. And whoever indulges in these suspicious, doubtful things bravely is likely to commit what is clearly illegal. Sins are Allah's hima. And what is hima? Basically, private pasture. یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک restricted area جو ہے. گناہ اللہ تعالیٰ کا وہ ریسٹرکٹیڈ ایریا ہے. And whoever pastures his sheep near it is likely to get in it at any moment. سمجھے, آپ بالکل بارڈر پہ ہیں, پھر آپ غلطی سے اس طرف چلے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی کھلا ہوا ہے اور حرام بھی ظاہر ہے, لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں.
بس جو شخص ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کے گناہ ہونے یا نہ ہونے میں شبہ ہے، وہ ان چیزوں کو تو ضرور ہی چھوڑ دے گا جن کا گناہ ہونا ظاہر ہے. مینز اف somebody is careful about the gray areas تو پھر وہ میجر سینس سے بچا رہے گا. لیکن جو شخص شبہ کی چیزوں کے کرنے کی جرت کرے گا، جن چیزوں میں شک ہے وہ کرنے کی جرت کرے گا، تو قریب ہے کہ وہ ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا جو بالکل واضح طور پر گناہ ہیں. ڈونٹ ایون گو نیئر دا بارڈرز. لوگوں یاد رکھو، گناہ اللہ تعالیٰ کی چراگاہ ہے. جو جانور بھی چراگاہ کے ارد گرد چرے گا، اس کا چراگاہ کے اندر چلا جانا غیر ممکن نہیں ہے. کیٹیگریز ہمیں بتائی گئی تھی نا، تو سٹارٹ ہوتا ہے فرض یا واجب چیز سے، اس کے بعد ہم کہاں جاتے ہیں؟ مستحب یا مندوب. فرض یا واجب کیا ہے؟ obligatory، کرنا ہی کرنا ہے، اگر نہیں کرو گے سزا ملے گی. مستحب یا مندوب کیا ہے؟ ہائیلی ریکمینڈیڈ. اچھا، اس میں ساری سنت چیزیں آ جاتی ہیں، سنت چیزیں آ جاتی ہیں، نوافل بھی جو سنت میں ہیں. یاد رکھیں سنت فرض نہیں ہے، سنت کبھی کبھی چھوڑنے پہ گناہ نہیں ہے، سنت مستقلاً چھوڑ دینے پر پکڑ ہو سکتی ہے. اوکے، تھرڈ کیٹیگری کیا تھی؟ مباح. مباح ہے کہ نہ اس پہ گناہ ہے نہ ثواب ہے. مثلاً مباح ہے کپڑے بنانا، کھانا پینا، ٹھیک ہے، اس میں جب ہم اوور ڈو کرتے ہیں تو وہ اسراف میں چلا جاتا ہے. جب وہ اسراف میں ہم لمٹس کراس کرتے ہیں تو وہ گناہ بھی بن سکتا ہے. اسی طرح مباح میں اگر نیت ایسی ہے کہ نیکی کی نیت ہے، تو مثلاً کھانا پینا، اپنی صحت کا خیال رکھنا، مباح چیزیں یہ عبادت بھی بن سکتی ہیں. تو مباح از بیسکلی لائک سافٹ کلے، آپ اس کو جس شیپ میں چاہیں ڈھال دیں. اس کا اگلی کیٹیگری ہے مکروہ. تمام جو اہل السنہ والجماعہ کے فقہی وہ ہیں گروپس، وہ مکروہ اتنا زیادہ نہیں کرتے. حنفی فقہ میں جیسے مکروہ از ایکچولی a category in fiqh. In others you might not find the makruh category. But basically you know what it is. It is disliked. آپ بالکل بارڈر کے قریب پہنچ گئے. یہ تمام کا اس پہ کنسنسس ہے، سب اس پہ اگری کرتے ہیں، آپ بالکل ایک گناہ کے ایج پہ ہیں. ایک نعوذ باللہ گناہ ہے فل بلون زنا ہے، ایک ہے زنا کے قریب لے جانے والے عمل، مثلاً مرد اور عورت کا اکیلے میں ملنا. دس از جسٹ اے اسٹیپ اوے. تو یہ ہم مکروہ کی کیٹیگری میں جا رہے ہیں. اور آخری کیٹیگری حرام ہے، ٹوٹلی فوربڈن. اس سے ہم نے حدیث سے سیکھا، دل میں جو چیز شک ڈالے، آپ کو ایک فیلنگ آ رہی ہے کہ یہ مجھے کام نہیں کرنا چاہیے، نہ کریں. آج کی جو آیت ہے، اس آیت کے بارے میں حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی ان آیات میں سے ہے جس میں 10 سیپریٹ انڈیپینڈنٹ آئیڈیاز دیے گئے ہیں. ہر جو پورشن ہے اس آیت کا وہ اپنی ذات میں ایک پوری بات ہے. This ayah includes 10 separate independent ideas, each of which is a ruling on its own. جو ابن کثیر میں آتا ہے کہ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ سوائے آیت الکرسی کے جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، اس میں بھی 10 سیپریٹ آئیڈیاز دی گئے ہیں. قرآن میں 2 ہی آیات ہیں جن میں یہ ایک اسپیسیفک چیز ہے. تو پہلی چیز جو کہی گئی ہے فَلِذَلِكَ فَادْعُ، پھر پورشن ہے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، سیکنڈ کمانڈ. تھرڈ کمانڈ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. فورتھ کمانڈ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب. ٹھیک ہے، 4 ہو گئے. پانچواں وَأُمِرْتُ، یہ والا جو حصہ ہے لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. سکستھ ہے اللہ ربنا وربکم. سیونتھ ہے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. ایٹھ حصہ ہے جی لا حجت بیننا وبینکم، پھر اللہ یجمع بیننا، اور پھر وإلیہ المصیر. یہ 10 چیزیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، بہت زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن 10 آئیڈیاز جن میں سے کافی سارے جو ہیں وہ کمانڈمنٹس ہیں اور کچھ جو ہیں وہ اس طرح سے دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، سو لیٹس موو آن ٹو الحمدللہ وی آر آن آیا نمبر 15. کسی بھی دور میں جب توحید کے معاملے پہ تفرقہ ہوتا ہے، ڈاؤٹ ہوتا ہے، تو جواب کیا ہے؟
اس کا آنسر کیا ہے جب لوگ اس طرح کی چیزیں علم نہ ہونے کی وجہ سے یا علم ہونے کی وجہ سے جب وہ یہ کرتے ہیں، تو ہاؤ ڈز اے مومنٹ ڈیل ود اٹ؟ ہاؤ ڈز اے پروفٹ آف اللہ ڈیل ود اٹ؟ ہاؤ ڈز اے دائی ڈیل ود اٹ؟ پہلی چیز جو سٹیپس بتائے گئے ہیں یا آئیڈیاز بتائے گئے ہیں آیت نمبر 15 میں، پہلی چیز اللہ سے لوگوں کو کنیکٹ کرو. فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، تو اسی کے لیے پھر تم دعوت دو. کس کے لیے دعوت دو؟ اس دین کی طرف دعوت دو. اور اس آیت میں اور ان آیات میں 13 14 ہم نے دوبارہ بڑا ڈیٹیل میں کیا ہے. کس چیز کی طرف دعوت دینی ہے جی؟ توحید کی طرف دعوت دینی ہے. آپ کو یہاں پتہ چل گیا کہ توحید کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. الدین سے مراد توحید ہے، اور یعنی یہی بیسک دین ہے، تو اسی دین کی طرف دعوت. call towards this دین. فَلِذَلِكَ ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ اسی دین کی طرف دعوت دو. وہ ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ انسان اپنی طرف دعویٰ نہیں کر رہا ہو، کیونکہ پیچھے الذین اورثوا الکتاب کی بات آئی نا، اور ان کی یہ ایک پرابلم تھی کہ وہ لوگ اپنی طرف کنیکٹ زیادہ کرتے تھے لوگ. یعنی آپ کو اہل کتاب کا ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا نا کہ ہم جو یہود ہیں ان کے بارے میں کہ ورشپ تو نہیں کرتے ہیں اپنے اسکالرس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ تم حلال اور حرام کو حرام مانتے ہو؟ اس پہ کہا گیا کہ ہاں ایسا ہے. whatever they say we believe. فَلِذَلِكَ فَادْعُوا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس دین کی طرف بلانا ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے. جو انسان پہنچا رہا ہوتا ہے وہ صرف ایک ٹول ہے، وہ سمجھے صرف ایک سبب بن رہا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر سیکنڈ چیز، جب اس راستے پر آئیں گے تو وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، stay firm on the right way as you are commanded. کما امرتا یہاں پہ بہت اہم ہے. اور قائم رہو جیسا کہ تم کو حکم دیا گیا ہے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے. اب فدعو میں بھی دال عین واو روٹ ہے. فاستقم کما امرتا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو کمانڈ کیا گیا ہے اس حساب سے کرنا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمانڈمنٹس کے حوالے سے ہم کئی دفعہ دین کو اپنی شکل، اپنا رنگ، اپنا لباس پہنانا چاہتے ہیں. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے؟ خود پہ اللہ کا رنگ چڑھانا ہے، نہ کہ ہمارے رنگ کے، کلچر کے، ہماری آئیڈینٹی کے مطابق ہم دین کو، جو دین ہے وہ ہے. تو دین کو اس راستے پر لوگوں کو بلاؤ جو دین تمہیں دیا گیا ہے، پچھلے انبیاء کو بھی جو دیا گیا ہے. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ یعنی اس پر جم جاؤ. تم بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے، اور جو آپ کے فالوورز ہیں وہ بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر، کیونکہ سنگولر میں بات ہو رہی ہے، ان کو کہہ کر ہمیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی کہا گیا ہے. بہت اہم بات آگے آ رہی ہے تھرڈ، اور یہ اگر آپ ان کو بعد میں جوائن دا ڈاٹس کریں گے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ اور نہ تم پیروی کرو ان کی خواہشات کی. تفرقے بازی کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے، گناہ کی طرف جانا، جو پیچھے ہم نے حدیث میں بات کی کہ گرے ایریاز میں ڈویل کرتے رہنا، اس میں خواہشات ہماری بہت شامل ہو جاتی ہیں انسان. اور یہاں تو خاص طور پہ جو مشرکین تھے ان کی خواہشات کی بات ہو رہی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ چاہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے تھے آپ بس ایک یہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں، یعنی لا الہ الا اللہ، اور بہت ساری اور بات. تو کہا جا رہا ہے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. پہلی چیز لوگوں کو کنیکٹ کرنا اللہ سے خلوص کے ساتھ. دوسرا جس طرح حکم دیا گیا ہے یعنی جیسے اللہ نے کہا ہے، اور کما امرتا میں فاستقم بھی آ گیا، تو دونوں وہ چیزیں آ گئی تھیں. اور اس میں عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، عادات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، یعنی ایون جو میرا سوشل سب کچھ ہے نا، وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق. ہم نے پیچھے انیب کی بات کی ہے نا، یہی یہاں پہ پریکٹیکلی ہے کما امرتا. انیب وہی ہے جو اللہ سے رجوع کرتا ہے، یعنی اس کا لائف سٹائل بھی اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتا ہے.
جب کبھی زندگی میں کنفیوژن کا مومنٹ ہو نا کہ میں پتہ نہیں صحیح کر رہی ہوں یا نہیں، ضرور اسیسمنٹ کریں کہ میں قرآن اور سنہ کے حساب سے کر رہی ہوں یا میں اس سے ہٹ کے کر رہی ہوں. اور اگر لگے کہ ہاں یہ میں قرآن اور سنت کے حساب سے کر رہی ہوں تو آپ کا دل اس پہ کھلا ہونا چاہیے، شرح صدر ہونا چاہیے. کئی دفعہ آپ کی میری فیملیز نہیں اگری کریں گی، فرینڈس نہیں اگری کریں گے، ہو سکتا ہے دینی دوست بھی اگری نہ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے سچائی کے ساتھ، اپنے ساتھ سچے ہوں اور اللہ کے ساتھ ہم سچے ہوں کہ یہ کما امرتا والی چیز ہے، تو پھر ہم اس پہ جم جائیں. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ جو ہے نا، اس میں یہ کہ جو ان کی خواہشات ہیں، یہ تو مشرکین کی بات ہو رہی تھی نا. آج کے دور میں دیکھیے، ایسے نہیں لگتا کہ دو پیرلل دین کے طریقے چل رہے ہیں؟ ہاں، ایک دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، ایک ہے جو دین کا جی پاپولر ورژن ہے، اور ہم سب وہاں جا کے کمزور پڑ جاتے ہیں. اچھا، اپنی ذات پہ کنٹرول پھر بھی کر لیتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ہم ایز پیرنٹس کمزور پڑ جاتے ہیں، کئی دفعہ ہم ایز وائفس کمزور پڑ جاتے ہیں، کئی دفعہ جاب میں انسان کمزور پڑ جاتا ہے، کمانے کا طریقہ غلط ہو جاتا ہے. یہ دو راستے ساتھ چل رہے ہیں. تفرقوں کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ دین کے دو، مطلب دین کا ایک حصہ مان لیا ایک نہیں مانا، تو دو پیرلل دین نعوذ باللہ اس وقت ہیں. اچھا، جو پاپولر دین ہے نا، اس میں بدعات بھی شامل ہیں، اس میں ایگزیجریشنز بھی شامل ہیں، اس میں لوگ بس راضی رہیں، یہ والی کیفیت، لوگ کیا کہیں گے کہ چکر میں ہم بہت زیادہ شامل ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ والی ایک کیفیت بھی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کرائٹیرین ہمارا میزان کیا ہونا چاہیے؟ قرآن اور سننا کیا کہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا لے کہ ہم اس کے مطابق چلیں. پھر چوتھی چیز جو اس آیت میں بتائی گئی ہے وہ کیا ہے جی؟ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ. ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، یہ تیسری بات تھی. اور پھر کہا گیا tell them I believe in whatever Allah has revealed from the book. کہا جا رہا ہے کہ میں تو وہی مانتی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور کہہ دو ایمان لایا میں اس پر جو نازل فرمائی ہے اللہ نے ہر کتاب. تو یہاں پر من کتابن کیونکہ کہا گیا ہے، الکتاب نہیں کہا گیا، تو اس میں یہ معنی لیا گیا کہ بیسک دین ایک ہے. اور دوسرے انبیاء کا، رسول کا بھی ذکر آیا تھا کہ اللہ کی جو بھی ڈیوائنلی ریویلڈ بکس ہیں، اسکرپچر ہیں، اس میں جو احکامات دیے گئے، اگین یہاں شریعت کی بات نہیں ہو رہی، ہر رسول کی شریعت الگ تھی. یہاں پر بات ہو رہی ہے توحید کی اور بیسکس جو دین کے ہر رسول کو دیے گئے جو کہ کامن تھے. اور اس کا مطلب ہے کہ سچی توحید اگر ہوگی نا تو فرقہ واریت نہیں ہوگی. تو جو پیچھے اہواءہم کی بات ہے کہ ان کی خواہشات، تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ تو تمہیں لیور کرنے کی کوشش کریں گے، تمہیں اپنے راستے پر لے جانے کی کوشش کریں گے. ان سے اگر کوئی کہے نا تو کہیں اللہ کے ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر ایسی سچویشن. اگر کوئی کہے کہ بھائی دین تو اتنا اسٹرکٹ نہیں ہے، چھوڑو، دلیل مانگے. سنا ہے یہ دلیل نہیں ہوتی، ہمارے بڑے یہ کرتے تھے یہ دلیل نہیں ہوتی، میرے والدین بہت نیک تھے انہوں نے یہ کیا تھا یہ دلیل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں اوتھینٹک حدیث میں بھی یہ بولا یہ دلیل ہے، قرآن کی اس آیت میں یہ لکھا ہے یہ دلیل ہے. اسکالرس کی بھی وہ بات ہم بسم اللہ کر کے ایکسیپٹ کریں گے، فقہا کی، مفتی ہوں، جو بھی ہوں، جو اللہ کے دین سے میچ کرتی ہے، جو نصوص کی بیسس پہ، جس میں آپ کو نص نظر آ رہی ہے. نص کیا ہے؟ نون سواد. نصوص کیا ہے؟ کہ قرآن یا سنت سے اس کی کوئی بیکنگ ملتی ہے that yes this is a law from Allah's دین. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا، میں دو چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو تھامے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے. مفہوم حدیث کا بتا رہی ہوں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے میری سنت، کتاب اللہ اور میری سنت. دو چیزیں ہیں بیسکلی، انہی کے بیسس پہ ایکسپلینیشنز ہوئی ہیں، لیکن بیسک چیزیں وہی ہیں. تو لوگ جب لیور کرنے کی کوشش کریں، بیٹ کرنے کی کوشش کریں، ان سے دلیل مانگنی چاہیے. پھر پانچویں چیز اس آیت میں کیا کہی جا رہی ہے؟
وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ and I am commanded to do justice between you. اب یہاں پہ رشتہ دار ہو، قریب ترین رشتہ ہو، حق حق ہے اور باطل باطل ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں انصاف کروں تمہارے درمیان، اور یہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہر شخص کے لیے ہونا چاہیے۔ الٹیمیٹ عدل کیا ہے؟ سب سے صحیح طریقہ عدل پر قائم رہنے کا کیا ہے؟ ٹو جج ان دا لائٹ آف دا گائیڈنس فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ، not just in a court of law but in everyday affairs۔ اللہ کے احکامات کی روشنی میں فیصلے کیے جائیں زندگی میں، اور بائسڈ نہیں ہونا چاہیے کہ میری بہن اگر کہہ رہی ہے تو وہ صحیح ہے، اگر یہی چیز میری نند کہہ رہی ہے تو وہ گناہ ہے۔ ڈیسائیڈنگ فیکٹر یہ نہیں ہے کہ میرا کسی سے رشتہ کیا ہے، ڈیسائیڈنگ فیکٹر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ ہم نے پچھلی دفعہ یہ بات کی تھی نا کہ غلوب میں یہ بھی شامل ہے کہ کئی دفعہ ہم اپنے پیاروں کو، مثلا جن رشتوں کو ہم بہت، انہیں ہم عقیدت کے لیول پہ لے آتے ہیں، sometimes then if they are even going against Allah's commands، ہم ان کی بات مان لیتے ہیں بجائے اللہ کی بات ماننے کے۔ تو عدل یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی روشنی میں فیصلے کیے جائیں، اور اگر کبھی قریب رشتوں میں بھی ایسے ہوتا ہے نا تو کئی دفعہ بندے کو کہنا پڑتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین۔ پھر اگلی بات ہمیں یہاں پر کیا بتائی گئی؟ اللہ ربنا و ربکم۔ دیکھیں شروع میں کمانڈمنٹس تھے، امپیریٹیو وربس تھے، وہاں پر فعل امر آ رہا تھا، یہاں پر سٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ ہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ کوئی آرگیومنٹ میں زیادہ جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں، جو لوگ بات نہ مانیں، مگر فرمنس ضروری ہے۔ غلطی کئی دفعہ کیا ہوتی ہے مومن سے بھی، وہ جب یہ کہتا ہے نا لکم دینکم ولی دین، تو وہ نرم پڑ جاتا ہے، وہ غلط راہ کی طرف چل پڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین کا مطلب ہے کہ یہ بھی جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، میں بھی جو کر رہی ہوں وہ ٹھیک ہے، لیکن غلط کو غلط کہنا اور صحیح کو صحیح کہنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ تو لوگوں سے الجھے نہیں۔ یہاں پر یہ جو 6 پوائنٹ ہے اس میں بیسکلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری ذمہ داری صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ Your responsibility is just to deliver۔ اور جنرلی بھی یہ جو آیت ہے نا، آیت کا جو حصہ ہے یہ پوائنٹ 6، اس کو ذرا سا ہم دین کے کانٹیکس، دعویٰ کے کانٹیکس میں تو سمجھ گئے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سے کہلوایا گیا نا لست علیہم بمسیطر، قرآن میں دوسری جگہ، غیر ضروری الجھنا نہیں چاہیے۔ یہ دین کے معاملات میں بھی ہے، یہ ایوری ڈے ریلیشن شپس میں بھی ہے۔ اچھا، the tricky balance here is، جو آپ کو سمجھ آ گیا حق ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں استقامت کے ساتھ جم جانا ہے، تمہیں اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا بھی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم کیا ہے؟ الجھو نہیں، تم بولو ٹھیک ہے اللہ تمہارا رب ہے، اللہ میرا بھی رب، لیکن پہنچا دو بات۔ ہمارا کام پہنچانا ہے، پہنچانے میں کمی نہ کریں، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، دعاؤں میں کمی نہ کریں، مگر ایونچولی کیا ہے؟ اللہ ربنا و ربکم، اور اگلا جو پوائنٹ ہے وہ بھی اس سے کنیکٹڈ ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ اللہ ہمارا رب بھی اور تمہارا بھی، ہمارے لیے ہمارا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا رب۔ مگر اس آیت میں جو ہمیں بیلنس بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 15 میں، اس کو نہ جانے دیں ہاتھ سے، کہ فدعو بھی کرنا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم کو ایک ٹکڑے کے طور پہ الگ سے لے لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہر ایک جو اپنا اپنا کر رہا ہے ٹھیک ہے، نہ میں ان سے انٹرفیئر کروں نہ وہ مجھ سے انٹرفیئر کریں، مگر پھر آپ فَلِذَلِكَ فَدْعُوا کا کیا کریں گے؟ وہ بھی کرنا ہے اور وہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بٹ ایوری ڈے سچویشنز میں اگر ہم دیکھیں جو ہماری کلوزسٹ ریلیشن شپس ہیں، جب آپ شور ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ علم دیتے ہیں، یہ ہم سب کے لیے ایک چیلنج ہے کہ کیا ہم حق بات آگے پہنچاتے ہوئے بھی آرگیومنٹ یا جھگڑا اوائڈ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ یعنی اگر کوئی آپ کو کہے کہ اچھا تم بتاؤ بھائی، تم قرآن کلاس میں جاتی ہو، یہ اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ کہیں گے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم؟
نہیں، آپ بتائیں گے مگر آپ محبت سے، پیار سے، شفقت سے بتائیں گے، اور پھر کہیں گے کہ الحمدللہ مجھے پتا ہے، مجھے اس بات کا یقین ہے. ایز اے ٹیچر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذمہ داری دی، میں آپ کو بہت پیار و محبت سے بتا رہی ہوں. دین کی بات کرتے ہوئے آپ کے ساؤنڈ میں کویسچن مارک نہیں ہونا چاہیے، کانفیڈنٹلی بات کریں. مثلا اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کیا واقعی شراب حرام ہے، تو آپ کہیں 100%. اچھا مگر ویڈ یا چرس یا میروآنا تو حرام ہے. آپ کہیں نہیں، 100%. بڑا کلیئر ہے قرآن میں، آپ چاہیں تو میں انشاءاللہ دیکھ کے آپ کو آیت پہنچا دوں. کنفیوزڈ نہ ساؤنڈ کریں، کانفیڈنٹ. اللہ کا دین آگے پہنچانے میں کیا ہم تھوڑی کچھ کہہ رہے ہیں، یہ تو رب کا کلام ہے. میں یہ بتا رہی ہوں کہ دیز آر دا کائنڈ آف کوسچنز وی فیس ایوری ڈے ان سوشل گیدرنگس. پیار سے، شفقت سے، سنسیریٹی، اور اگلے کے لیے سنسیریٹی. الدین النصیحہ، دین سنسیریٹی. ان کے لیے دعا کریں، ان تک بات پہنچائیں. اس کے بعد اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا ولکم اعمال، بات پہنچا دی. اور کچھ رشتے ایسے ہیں جن میں ایک دفعہ پہنچانے سے بات کام نہیں چلے گا. مثلاً بچے ہیں، اب یہ ہو نہیں سکتا کہ ماں کہے بھائی میں نے ایک دفعہ انہیں بیٹھ کے بتا دیا. ایک دفعہ والا رشتہ نہیں ہے نا. جب تک زندگی ہے جڑے ہوئے ہیں، تو تھوڑے تھوڑے ایسے میں کبھی عمل سے، کبھی بات سے، کبھی کوئی فارورڈ کیا، کبھی بچوں کو پیار سے سمجھایا کہ بیٹا میری جان اس طرح سے تم اگر بات کو سمجھ، بتاتے رہنا ہے. لیکن ایونچولی جو ڈسیشن ہے اللہ کا، اس میں لکم دینکم ولی دین، اور جیسے یہاں پہ بتایا گیا وہ والی کیفیت ہے. ویسے بھی لوگوں سے ہم نہ الجھیں، یہاں تو دعویٰ کی بات ہے نا، لیکن ویسے بھی لوگوں سے الجھیں نہیں، زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سکھا دے. اور یہ جو ہے نا اللہ ربنا و ربکم، وہ اس لیے بھی آیا ہے کہ کامن گراؤنڈ سے جب آپ بات شروع کرتے ہیں نا تو دعویٰ از ویری افیکٹو. کرسچنز کو دعویٰ کرتے ہوئے وہ کہا گیا تھا کہ اہل کتاب، قرآن میں ہے، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو تم میں اور ہم میں کامن ہے. سواء بیننا و بینکم، کامن بات سے شروع کریں. اللہ تعالیٰ عمل میں ہم سب کے لیے آسانیاں کریں. ہم سب سے کیا غلطیاں ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ سے تو پیار کرتے ہیں نا. اللہ ربنا و ربکم اس لیے تھا، لیکن پھر یہ تھا کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. وی آر ریسپانسبل فار آر ڈیڈس اینڈ یو فار یور ڈیڈس. لا حجت بیننا و بینکم، یہاں ہے کہ ڈسپیوٹ نہ کرو. یہ جو ہے نا الجھ نہ کرو، یہ میں نے پہلے ہی تفسیر بتا دی کہ آگے کیا آنے والا ہے. لیٹ دیر بی نو ڈسپیوٹ امنگ اس، نہیں کچھ بحث و تکرار ہمارے اور تمہارے درمیان. بحث مباحثے کا فائدہ نہیں. یس اگر پوچھا جائے تو کانفیڈنٹلی حق بات پہنچائیں، اور ویسے بھی دعویٰ کرنے کی کوشش کریں. میں تو ہمیشہ حضرت ابو ہریرہ کا سوچتی ہوں رضی اللہ عنہ، کہ ان کی والدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعائیں دیتی تھی، اسلام نے قبول کرتی تھی. And she was the only person in his life, the only parent. اور ابو ہریرہ حد سے زیادہ خدمت گزار اولاد تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا جا کے روتے تھے کہ میری ماں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ڈائریکشنز دی تھی؟ خدمت کرتے رہو، بٹ تم نے اپنے دین کا جو کام کرنا ہے وہ کرتے رہو. تو ابو ہریرہ نے اپنی زندگی کا میجر ٹائم جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ابزارب کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارنا. وہ اپنے عمل میں امی کی بات مان کے گناہ کی طرف نہیں جا رہے تھے، لیکن وہ ماں کی بے انتہا خدمت کر رہے تھے. ایونچولی والدہ بھی مسلمان ہو گئی. سو اخلاق بھی اس سب میں بڑے مدد کرتا ہے. پھر ہم آگے جاتے ہیں جی، لا حجت بیننا و بینکم، یعنی کوئی بحث تکرار نہیں ہوگی. پھر آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ یجمع بیننا، یعنی قیامت کے دن اللہ ہی ہم سب کو جمع کرنے والا ہے. یہ بالکل ویسے ہے جیسے چیپٹر نمبر 34 میں ورس 26 ہے، قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وہو الفتاح العلیم. Say our Lord will assemble us all together، کہہ دیجئے ہمارا رب ہی ہم سب کو جمع کرے گا. Then he will judge between us with truth، پھر وہ حق کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا.
وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہی سب سے انصاف والا فیصلہ کرنے والا ہے. اینڈ ہی از دا جسٹ جج. العلیم، دا آل نوئر آف دا ٹرو اسٹیٹ آف افیئرس، وہی تمام علم رکھنے والا ہے. تو آخرت کا ذکر بھی آ گیا آیت کے اینڈ کی ٹورڈز. اینڈ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، 10th and last sentence in verse number 15 of Surat Ash-Shura. And to him is the final return. واپس پلٹ کر پھر تو ہمیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے. اس آیت کا پورا ٹرانسلیشن ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. تو اسی دین کی طرف دعوت دو اور اسی پر قائم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور نہ پیروی کرو ان کی خواہشات کی، اور کہہ دو ایمان لایا میں اس پر جو نازل فرمائی ہے اللہ نے ہر کتاب، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں انصاف کروں تمہارے درمیان. اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے. ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی بحث و تکرار نہیں. اللہ جمع کرنے والا ہے ہم سب کو اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. It's amazing at how many places in the Quran very important ayahs talk about returning to Allah subhanahu wa ta'ala. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو چراغ بھی بجھ جاتا تھا تو وہ جیسے لائٹ جائے تو ہمیں کہنا چاہیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. رجوع دوبارہ اللہ کی طرف، اسی کی طرف ہم نے واپس جانا ہے. آخرت کی یاد دہانی ہی بیسک چیز ہے. ان نٹشل لوگوں تک احسن طریقے سے ہمیں بات پہنچاتے رہنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹ کرنا ہے، اور جو مانیں گے یا نہیں مانیں گے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی آگے فیصلہ کرنے والے ہیں. جی، اس آیت کے کچھ روٹس میں آپ کو بتا دیتی ہوں. وَاسْتَقِم میں قاف واو میم ہے جی. امرتا امر سے ہے. اچھا، اہواءہم، اہوا ہوا کا لفظ بھی اسی روٹ سے ہے. ہا واو یا خواہشات یا ڈیزائرز کے لیے آتا ہے. 15 میں حجت آیا ہے. 16 میں یحاجون بھی اسی روٹ سے ہے، وہ ہا جیم جیم ہے. المصیر آیا تھا پیچھے صاد یا را، صبح شام کی دعاؤں میں ہے نا. صبح ہم دعا کرتے ہیں، صبح شام کی دعاؤں میں تو ہم کہتے ہیں وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف ہمیں پھیلنا ہے کیونکہ دن میں انسان پھیلتا ہے، اسپریڈ ہوتا ہے انٹو the world. اور شام کو جب ہم دعا پڑھتے ہیں وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹنا ہے. تو شام کو گھروں کو بھی لوٹتے ہیں لیکن وہ ایک یاد دہانی ہوتی ہے ایوری ڈے دیٹ وی ول آلسو ریٹرن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.